हाँ बट साहब क्या हुआ, बंद हो गई फिर? मीर साहब जागे हैं? मीर मीर साहब कमांडो साहब ऑपरेशन कर रहे थे, काफरों का मुकाबला कर रहे थे, उन्होंने बीच में देखा कि अपने मोर्चे पे हमला हो गया फिर उन्होंने इसको स्टॉप कर दिया मेरे ख्याल में। नहीं समझे? हाँ, वो होता है फर्द अच्छा, भाई। फ्राइडे है ना। जी जी। ये तो आपको पता है, तो वीकेंड में चले वो हिंदी की दुकानें खुली थी रात को। ये खालिद भाई भी लगता सोए हुए हैं, आज एक्टिव नहीं है। फरहत भाई आजकल बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लक्ष्य एटीएम मशीन बने हुए। मैं सोने वाला था, फिर मैंने कहा एक बार फिर चेक कर लूं, आ तो नहीं गए वापस। हाँ नहीं नहीं, आपको तो पता फरहत भाई, हम नेट तो का यही भी कोई होता है मसला है जब दुकान थोड़ा। बंद नहीं हो जाए, शटर गिरा के जाते। मैं जाऊंगा। फर्द भाई आ गए हैं, फिर अच्छी बात है। मैंने कहा कसरानी साहब की नज़म ही नहीं सुनी गई, निकल गए हैं सारे। व्हाट्सएप आ गए आप। व्हाट्सएप तुसी पकौड़े खान टुर गए हो। चलें शेयर कर दिया मैंने कुछ लोगों को, थोड़ा डबल पैड टैप कर देते हैं, आ जाते हैं लोग। पांच लोगों को मैंने शेयर किया है। गिर गए थे ना पता नहीं एरर आ जाता बाज दफा ना। एक सेकंड में तो वाईफाई अच्छा। चेक कर लूं जरा। ये राना वकास आए हैं, इनको मैंने इनवाइट किया, देखते हैं अगर ऊपर आ जाएंगे। कौन किसको बुलाया? राना वकास साहब जी, अस्सलाम वालेकुम राना वकास साहब। वालेकुम फ्रॉम सलाम जर्मनी, क्या रहमतुल्लाहि हाल है आपका? वबरकातुहू। और जी क्या हाल आप चाल है आप अहमदी हैं सबके? या फिलहाल नहीं? हाँ जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आप अहमदी हैं या फिलहाल नहीं? नहीं मैं फिलहाल भी अहमदी हूँ, फिर माजी में भी अहमदी था। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है, वेलकम वेलकम। जी करें बात। भट्ट साहब बैठे हुए हैं, फर्द भाई बैठे हुए हैं, मैं तो वैसे खाना खा रहा था, तो ये थोड़े अपना दाऊद भाई ने शेयर की देखते थी हैं। ब्रोड। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा ये आए हैं राणा साहब, ऊपर आए हैं तो नेट का कोई इशू चल रहा है आज लगता है। सॉकेट का है। अब भट्ट साहब फिर गिर गए हैं। नहीं मैं सो गया था, आया था तकरीबन, इधर स्ट्राइक था जर्मनी में, तो वो ही जलील होंगे हैं घर ते आके सौ गए फिर। ये जो ना कोई मसला होता है। तो नेट में मसला है आज ना, हाँ नहीं, ये वो मीर आप साहब भी इसको गिर रहे हैं, बाकी दोस्त भी। इसको रीअरेंज करते हैं। हाँ फिर जी, मसला अस्सलाम हल हो वालेकुम वरहमतुल्लाह। वाले अब रिक्वेस्ट डाल लें, फिर मैं ले जी लेता हूँ। आवाज आ रही है सबको? खा रहे हैं, वो बात हो जाती है, नीचे गिर अभी तक मैं टिका हुआ हूँ, बाकी गिर रहे हैं। मगर मेरे पास भी वो आ रहा है बार बार ना, एरर आ रहा है, एरर नेट कोई की मसला प्रॉब्लम अच्छा नजर कर आ ले रही है। रीस्टार्ट, फिर मैं भी नीचे जाता हूँ, बाद में आता हूँ। नहीं। भाई नीचे क्यों आना जाना है आपने? आप हर बार नीचे की झप्पे मारते हैं। क्या करे व्हाट्सएप, फिर मानने वाले तो ऐसे ही होते हैं ना। नहीं नहीं, ये मानने वाली बात नहीं, ये तो छलांगे मारने वाली बात है। बैंडक वो बने देखे ना, भाई। जो नहीं मानने वाले होते, आते सारी गालियां शुरू हो जाते हैं या बकवास करना शुरू हो जाते हैं, हम वो तो नहीं है ना। चलो अच्छी बात है। वो पता नहीं नहीं वो बेचारे कहाँ इसमें से एरर आ गालियाँ खा गया। के आते हैं। राणा भाई तो खाना खा रहे। नहीं जी मैं आ खाना गए खा रहा था, साथ में बातें भी चले, कर रहा भट्ट था, साहब तो गिर गए, मैं बातों में लगता मैं है तो बैठा अनबैलेंस ही हो था। जाते हैं लोग। फिर डुबकी के फिर आप ना करें बाद में लेके आता हूँ पकड़ के दोनों मैं भी को। खाने लगा हूँ, फिर मैं भी थोड़ा व्हाट्सएप आगे हैं। ये मैं भी नीचे गिरा नहीं, खुद ही गिर गया हूँ मैं। आपको कॉल बड़ा करने शौक है लगा ना था, नीचे जाने का, तो अल्लाह ने आपकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। ऑटोमेटिक नीचे गिर गया हूँ। ये खुद ही गिर गए, कोई नेट को प्रॉब्लम है। हाँ जी, नहीं नहीं नेट नहीं, का कोई कोई मसला रूम में है। फर्द प्रॉब्लम भाई और आती है। मैं टिके हुए। भट्ट राणा साहब साहब तो की 1 हाल है मिनट के बाद ਤੁਹਾਡਾ? गिरे होते। ठीक हो? भट्ट साहब ने लगता है अभी चलना सीखा नहीं सही से। नहीं नहीं, वो ये इसमें एरर एक दिन पहले भी आ गया था, फिर सेट हो गया था। मीर साहब ने कुछ सेट किया था। चले अब कोई आराम है वैसे। ये खराब होगा वो फिर से। विकास राणा साहब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? हेलो जी, अभी डिग पे चले। तो आपने उनसे कोई बोटी फड़ होगी। फिर नहीं, फड़ वो नहीं हमारे जान देंगे मकीन के किसी ही को, हैं, इधर के मेरा ही हाथ है, थल्ले मैं ही है। जानता हूँ उन्हें। तो ठीक है, मैं फिर जा रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अच्छा फरहत भाई,
چلیں جی اب اللہ بٹ صاحب حافظ. آپ کنٹرول کریں, میں Head to میوٹ کرنے pickup لگا ہوں. on بہرحال یہ کشتی جو ہے نا آؤٹ آف کنٹرول ہے, اس وقت ٹائٹینک کی طرح چل رہی ہے. بڑا اسٹرینج سا. لگتا ہے یہ ناروے پر پھنس گئی ہے. میر صاحب اگر سن رہے ہیں تو ذرا اس کو ریسٹارٹ کر دیں. میر صاحب جہاد کریں وہ زیادہ ضروری ہے, کیا ضروری تو نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, ہاں. کنٹینیو رکھیں. آپ کو پتا ہے میر صاحب کو ٹیکنیکل پرابلم جو ہے نا وہ بڑا حل کرنا جی ہو جاتا ہے. رکھیں, لکر نہ ہلکا کریں. in 300 meters, turn left on Zeevarstraat using the left. آپ کا کسٹمر تو نہیں آگے داؤد بھائی؟ جی جی کسٹمر آ گیا, میں ڈرائیو کر رہا ہوں, پھر آپ کنٹینیو کریں. جی بات ساری یہی ہے کہ بس ایسے ہی ہے. اب آپ میں پاگل دیوانے کی طرح اکیلے باتیں کروں گا. یہ بڑا یار عجیب و غریب سین چل رہا ہے آج. مجھے لگ رہا ہے یہی کہ پاگل دیوانے بننے سے بچ رہا ہوں میں. احمد بھائی کدھر گئے؟ نکل گئے. احمد بھائی لگ گئے, وہ کہتے ہیں بار بار گر رہا ہوں, میں سو جاتا Turn left on Copenhagen. ہاں احمد بھائی بھی آ جائیں گے, کوئی نہیں. ویسے وہ سو بھی جاتے ہیں, صبح بہت جلدی اٹھے ہوتے. میں تو دوپہر کو سو گیا تھا, وہ میرے خیال میں شاید نہیں سویا. میرے خیال میں اپلیکیشن بند کر کے ایک دفعہ پھر سے آتا ہوں. ویسے ایسا مسئلہ حل تو نہیں ہوگا, پھر بھی آئی ول ٹرائی دیٹ. میں ایک دفعہ آتا ہوں ذرا واپس سے نا کمرے میں.
آج لگتا یہی ہے کہ 60 سیکنڈ سے زیادہ بولنے کے بعد گر جاتا ہے یہ بائک. ہوپ فلی میں دیکھتے ہیں اس دفعہ شاید کام کرے. بڑا ہی عجیب و غریب ایرر ہے ٹک ٹاک کے ساتھ. شکر ہے تقریر میں نے اکیلے نے کرنی ہے, اکیلے نے سننی ہے, تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر غلط بھی ہو جائے گی تو نو پرابلم. جی اسپرٹ, یہ ظاہری باتیں بدرو ہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. یہ ججا بھائی بھی آ گئے, یہ بھاگ گئے. یہ مجھے لگتا ہے میں بدروؤں کا وہ وکٹم ہوں. میں تو ایسی چیزیں مانتا نہیں ہوں, لیکن جب سے اسپرٹ کو دیکھا تو مجھے لگتا ہے گڑبڑ ایسی کوئی کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی آسیب زیادہ سایہ ہے اس کمرے کے اندر. Is it possible? Is it conceivable? Maybe these things exist. یہ کوئی بدروئیں شدروئیں یہاں گھس گئی. اچھا نہیں وہ تو مجھے پتا ہے, نام سے میں بول رہا ہوں نا. یہ 60 سیکنڈ کے اندر میں واپس اتر جاؤں گا. میں نے اس کی پریڈکٹیبلٹی دیکھ لی ہے. اٹ جسٹ لاسٹ 60 سیکنڈ, پھر اس کے بعد ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. یہ چائنا کی پروڈکٹ بھی اپنی نیچر کی اپنی پروڈکٹ ہے, دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پتہ چلا کہ اگر آپ نے بہت گڑبڑ ہے آج تو. گڈ رو آئی ڈونٹ نو ویئر دیر از اینی سچ کانسیپٹ ایز گڈ رو تو روح ہوتی ہے نا. ہم نے تو اکثر یہ سنا ہے جہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے نا وہاں پہ سایہ ہوتا ہے, آسیب زدہ آتما کا سایہ, ایسے کچھ ہوتا ہے نا, وہ بدرو کہتے ہیں اس کو. لیکن اب الو کے پھیپڑے کہاں سے لائے اور یہاں پر جادو شروع کرے. میرے خیال میں تو یہ صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ میر صاحب اس کو ری ارینج نہیں کریں گے نا, اس کی سیٹنگ کو, تو پھر it won't work. داؤد بھائی یہ تو مجھے اچھا داؤد بھائی بھی نکل گئے. کسٹمر چلے آپ کا, تو ابھی کسٹمر ہے تو یہ ویٹ کریں گے ہم. میں دیکھ رہا ہوں, جال لگا رہا ہوں کہ کوئی مچھلی جال میں پھنس جائے, لیکن کوئی بھی نہیں ہے. سمندر خالی ہو گیا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے.
अभी इस दफा मैंने डिलेड एक्सेप्ट किया, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। इसको हर तरह से ट्राई करके देख लिया, म्यूट करके देख लिया, अनम्यूट करके देख लिया, समझ नहीं आ रहा कि ये जो ना इसका एरर इज इन होस्ट कंट्रोल। इसलिए मैं जोक सुनाने से भी गुरेज कर रहा हूँ, अगर जोक सुनाऊंगा तो नीचे गिर जाऊंगा। कभी कभार इंसान अपने आप को भी लतीफा सुना सकता है ना। लतीफा तो मैंने देखा है कि जितने भी मैं खत्म नबूत के मुजाहिद देखता हूँ ना, इनको देख के मुझे लतीफा ही याद आता है। ऐसी ऐसी हरकतें करते, इतने बड़ी बड़ी बातें, और 5 मिनट में जो ना सारा का सारा गेम खत्म हो जाता है। सिर्फ जो है दो थोड़ा सा जरा सा वो करते हैं। جی السلام علیکم. لگتا ہے بزی ہیں آپ بھی. جی وعلیکم السلام. ہاں جی بٹ صاحب آپ نے اٹھایا؟ آپ کو تو میں نے اٹھایا، لیکن مجھے کوئی کیب سے اٹھا رہے ہیں، داؤد بھائی اٹھا رہے ہیں مجھے، تو داؤد بھائی بیچارے داؤد جاب بھائی پر ہے ابھی، لیکن میں 30 سیکنڈ میں گر جاؤں گا. آپ ایڈمن نہیں آ کے؟ نہیں نہیں میں نہیں ایڈمٹ سے یہاں. اچھا اچھا، آپ بھاگتے ہی رہتے ہیں نا، بھاگنے والا بندہ کیسے ایڈمن بن سکتا ہے؟ نہیں 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 میں اکثر میں بیٹھتا بھی جو زیادہ ہوں نا ان کی لائف پہ بیٹھتا ہوں، امیر صاحب کے پاس ہی بیٹھتا ہوں، اور لائفوں پہ بھی تھوڑا بہت جاتا ہوں، وہ بٹھاتے بھی ہیں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا. صحیح بات جو سچی بات ہے نا، مجھے یہاں ہی مزہ آتا ہے. یہاں بندہ کھل کے اپنی بات کر سکتا ہے. اور پھر کیا پتہ نہیں کوئی کیا مسئلہ چل رہا. ہاں وہ میر صاحب کو کچھ ری ارینج کرنا پڑے گا، ابھی تو کوئی فائدہ نہیں، وہ سو جائیں گے تو. ہاں جی لیں آپ گر کے اب نیچے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں آزادی ہے، جسے کہتے ہیں نا آزادی، فریڈم ہے اس لائف کے اوپر نا. تو امیر صاحب بھی ماشاءاللہ کھلے مزاج کے آدمی ہیں، سچ حق پہ چلنے والے. تو بندہ جو سچ حق پہ چلنے والا ہو اس کے پاس ہی مزہ آتا ہے بیٹھنے کا. تو باقی بھی سارے ٹھیک ہیں اپنی اپنی جگہ، ہم کسی کو بھی نہیں برا کہتے، سارے ہی صحیح ہیں. تو ہمیں تو بھائی یہاں ہی مزہ آتا ہے، خاص کر کے مجھے تو ادھر ہی مزہ آتا ہے، باتیں سننے کا بھی، کرنے کا بھی، بلکہ زیادہ سننے کا. الحمدللہ. نہیں ویسے مجھے بھی نا یہ تھوڑا سا میرا اپنی ڈاکٹر صاحب ایسے کریں، اپنا فون آف کر کے نا دوبارہ آن کریں اور پھر آئیں. میں نہیں گر رہا، آپ گر رہے ہیں بار بار. اچھا میں نے فون ریسٹارٹ کر کے آتا ہوں. فون آف کر کے دوبارہ وہ بات کا تو میموری بہت ہو جاتی ہے، تو وہ پرابلم آتی ہے. جی جدہ جٹ صاحب کیا حال ہے؟ تو میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ بھی، میں نیچے گر جاتا ہوں بار بار. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اصل میں میرے 2 فون بول رہے ہیں اس وقت، ایک جی پی ایس بول رہا ہے نیویگیشن ایک پہ، اور ایک پہ ٹک ٹاک ہے.
आप मेरे वाले कमरे में आए भट्ट साहब, मैं नीचे जाके आता हूँ दोबारा, मेरे वाले कमरे में आए। ये लास्ट टाइम आया था यार 2 दिन पहले ना दाऊद भाई, सुबह के टाइम पे ये मसला हुआ था, तो वो मीर साहब ने वो किया था, किया था ना, इसकी कॉलम शॉलम चेंज किए थे तो चलें, ये कमरा कोई सेफ रहा है, मैं इसमें रहा हूँ काफी देर, तो आप देखते हैं कि ये कमरे का मसला है या आपके फोन का मसला है। मेरे ख्याल में ये फोन का मसला नहीं, ये लाइफ का सेटिंग का मसला होता है। अच्छा, हाँ, लास्ट टाइम मैंने सारी चीजें कर ली थी, फोन रीस्टार्ट किया 2-3 दफा, कनेक्शन को रीसेट किया, तो कुछ भी काम नहीं किया। फिर आखिर में मीर साहब ने होता ना, अभी ये लंबे पड़े हुए ना कमरे, चकोर करके फिर लंबा किया, सही ना, हाँ जी, तो फिर वो सही हो गया। जी, वो शायद वो सेटिंग में करेंगे हम एक बार, वो जैसे ना वो छज में छटते, एक बार छट के वो एडजस्ट करेंगे ना, अक्सर कर रहे होते हैं। मैं भी बंद करके फोन अपना ऑन किया अब, तो भट्ट साहब उधर से भी गिर गए हैं, देखिए मैं दूसरे रूम में हूँ, वहां से भी नहीं गिरा। नहीं आपका है को मेरे ख्याल अटैचमेंट है मोबाइल के साथ, या नेट अच्छा है या कुछ है ऐसा, को मसला है। भट्ट साहब को कमरा दिया, वो वहां से भी गिर रहे हैं। नहीं अब ये आपका देखते हैं, आपका इधर से गिरता कि नहीं। फर्ज भाई तो खुद गए थे, इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, उस दिन अहमद बैठा होता, अहमद को कुछ नहीं हुआ था, मुझे मसला आ रहा था। सो मतलब कि किसी को मसला आता, फिर वो सेटिंग रीअरेंज कर दी थी, फिर सही हो गया था। हाँ, वो जजा भाई अपनी बात कर रहे थे कोई, मैं कह रहा हूँ मैं फोन को बंद करके ऑन किया है अब। अब देखते हैं। अच्छा स्पीड कह रहे पे रेंट, तो किसको कमरे का कराया? देखो जजा भी उड़ गए, तो नहीं, कोई कमरे का कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ मैं ही टेक रहा हूँ, बाकी सारे गिर रहे हैं और मैं फारिग नहीं हूँ। वर्जिश भी करता है ये जजा भाई, तो इतने डंड निकालते हैं, इनका तो काम इसको आसान वर्जिश करना है। जी, आप चले जजा भाई को तो आप ले लेते हैं। हाँ, मैं अपने आप को नहीं ले सकता, सबसे बड़ा मसला यही है। हाँ जी, चले। मुझे तो पता भी नहीं ना टिकटॉक, जे मैं टिकटॉक पे ऊपर हूँ भी, वो मोड वगैरह होते हैं जो, तो कैसे कॉल पे उठाते हैं, वो तो मुझे तो सीखना पड़ेगा। अभी मैंने अपना कैमरा चेंज किया, देखो क्या होता है। वो मल्टी गेस्ट में जाते हैं ना, तो वहाँ से अब करते हैं। हाजी साहब भी नजर आए हैं मुझे कि मौलवी साहब, हाजी साहब कौन है पता नहीं, देख लेते हैं, आते हैं ऊपर तो। हाजी साहब ऊपर कहाँ आएंगे? मैंने इनवाइट तो किया है उनको, सही है, कोई मसला नहीं। किसको रेंट पे करे, स्प्रिट किसको रेंट पे करे? आपने यहाँ पे आसिफ ज़्यादा जजा भी जजा भी गया है, मतलब ये कि सबके पास स्लिप हो रहे हैं। जी अब आ गया खैर। अच्छा शाहजेब भाई, वो जो बनी, आप इतने बड़े बेवकूफ और जाहिल इंसान है, माजरत के साथ, वो जो इतने सारे इसराइली थे, वो कौन से अरब थे भाई मेरे? कहाँ आप पढ़ते हो? पता नहीं, मौलवी ने चक्कर इतने दिए हुए हैं कि बेचारों को उतर ही नहीं रहे, और हमें कहते हैं नहीं आप जो है ना ट्विस्ट करते हैं अल्फाज को। नहीं, आप तो सीधा कहते हैं। मोहम्मद अली मिर्जा ने भी ये बात मानी है कि हाँ अहमदियों ने सीधा तर्जमा किया, कोई उसमें बल नहीं दिया। बाकी मौलवी जो है वो करते हैं उल्टा तर्जमा। व्हाट्सएप फिर चले गए। मैं भी क्लाइंट के पास पहुंच गया हूँ। ठीक है दाऊद में, अगर मैं नीचे उतरूंगा, देखा ये एक सारे फिसलन वाला झूला है, ऊपर से झूले के बंदा बैठता तो नीचे आता है।
نہیں نہیں شاہزیب بھائی, I am trying to answer your question, but your questions don't make any sense. اچھا بٹ صاحب اب میں نیچے گیا تو اب میں سوؤں گا پھر اور کیا چلو جی ٹھیک ہے, آپ سو جانا, ہم تو داؤد بھائی کے کسٹمر کا انتظار کریں گے. جب تک داؤد بھائی کی جان نہیں چھوٹے گی ہم بھی اوپر نہیں آ سکیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے میرا تو شاہزیب, بس دل تھا کہ تھوڑی میں دیر ایک میں ذرا یہ بات کریں کروں گے. نا, یہ شاہزیب لکھ رہا ہے. جی شاہزیب جی بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, if you think کہ آپ مذہب کی تحقیق کرنے نکلے لیکن آپ کو علی بے کا بھی نہیں پتا, تو ایسا نہیں ہوتا نا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کی بات وہی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بولا آؤ جاؤ لڑائی کریں, تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا, اے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑ, ہم نہیں آ رہے. مطلب یہ کہ آپ کہتے ہو میں کچھ بھی نہیں پڑھوں گا, میں کوئی تو ایسا نہیں ہوتا نا. آپ نے ابھی ایک دعویٰ کیا, یا تو ایک کام کریں نا, دعوے نہیں کریں نا, آپ نے دعویٰ کیا کہ سارے نبی عرب میں آئے تو ایک ہند میں کیوں آ گیا. یہ تو آپ خود, جب بھی آپ اس طرح کی بات کریں گے نا, آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے. آپ اس طرح کی بات کر کے قرآن کی حد تک کریں گے. یاد رکھیں میری بات, جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے وہ دعویٰ نہیں کریں پلیز. آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ سیکھیں, اپنے طریقے سے سیکھیں, جو بھی طریقہ آپ کا سیکھنے کا, مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں, آپ نے بولا ہے کہ سارے نبی عرب میں آئے, تو یہ آپ نے قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیا. خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ہر بستی کی طرف نبی بھیجا, ہر قوم کی طرف نبی بھیجا. تو دیکھیں جب تک آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, I know you're asking question, you're curious, that don't matter, right? The main point is you are making the wrong assumption. You are, whatever you're saying, I don't know whether you are trying to, you know, be funny or you know, I don't know what is your angle here. The main point. So my suggestion is, the thing you don't know, don't claim about it. جس بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے اس کو نہیں کلیم کریں پلیز. آپ نے ابھی ایک دعویٰ کر دی, میں آپ کو صرف ایک ایڈوائس کر رہا ہوں. آپ نے بولا کہ سارے نبی عرب میں آتے, تو ایک ہند میں کیوں آ گیا. تو یہ بات قرآن کے خلاف ہے. اللہ ہر قوم کی طرف نبی بھیجیں. No, of course you can learn, but what I'm saying is sometimes it's better to understand the concept. اگر آپ جو قرآن کی طرف کوئی چیز جھوٹ منسوخ کریں گے تو وہ اچھی بات نہیں ہے نا. مطلب یہ کہ بیکاز آپ مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اگر آپ قرآن کے اوپر یہ الزام لگا دیں گے تو وہ ایک اچھی بات نہیں ہے. مطلب یہ ایک, کیونکہ یہ ایک جہالت کی بات ہے نا. اب قرآن کو آئے ہوئے بھی 1400-1500 سال ہو گئے, تو اس کے بارے میں کوئی بندہ ایسی بات کر دے کہ سارے نبی عرب میں آئے تھے, تو اگر آپ کسی غیر مسلم کے سامنے ایسی بات کرو گے تو وہ آپ کے پاس ہنسے گا. بات سمجھ رہے؟ تو عرب میں تو صرف ایک ہی نبی آیا, حضرت اسماعیل کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لرن کریں. لیکن آپ اس چیز کو, اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جھوٹی ہے, تو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا تحقیق کا. جب بھی آپ کوئی بھی کام کی تحقیق کرتے نا, پاکستانی کام نہیں کرے نا کہ مرڈر ہوا تو ضرور اس کے ہسبینڈ نے کیا ہوگا یا اس کی وائف نے کیا ہوگا, تو وہ کوئی اور اینگل دیکھ ہی نہیں سکتے. وین یو وانٹ ٹو انویسٹیگیٹ سم تھنگ فار دا سیک آف impartiality of the investigation, you have to remain neutral until you finish and conclude your investigation. جب آپ اپنی تفتیش مکمل کر لیں گے پھر آپ کسی بھی نتیجے پہ پہنچ جائیں. لیکن تفتیش کے دوران وہ دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ اس سے پھر اعتراض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری دنیا میں امن ہو گیا؟ یہ نہیں, میں وہی سوال کروں گا. دیکھیں جو مقام جو دنیا کے سب سے بڑے نبی کو نہیں ملا تو وہ کسی اس کے غلام کو بھی نہیں مل سکتا. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, ہر چیز کا پروسیس. اگر آپ ہی از مہدی, لیکن میں وہی تو بات کر رہا ہوں نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک قانون لکھا ہوا ہے, شروع ہوتے ہی سورہ بقرہ کے اندر قانون لکھا ہوا ہے کہ میرے پہ گیپ پر ایمان لانا ہے, مطلب ان سین پہ ایمان لانا ہے. جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ
مطلب اپنی ہی زندگی کے اندر سب کچھ کر دے تو اس کو ضرور ایسا کچھ کام کرنا پڑے گا جس سے وہ ان سین کی جورسٹکشن سے باہر نکلے اور ایسے کوئی میریکل کرے جو کہ باقی سب کو جو ہے وہ کر دے. نہیں، آپ کو پہلے اسلام کا کانسیپٹ سمجھنا پڑے گا. انٹل یو انڈرسٹینڈ اسلام یو وونٹ انڈرسٹینڈ مہدی. اسلام مہدی is restricted within the framework of Islam. Mahdi cannot step out of Islam, cannot do something which is beyond Islam. So every prophet is a Mahdi. Mahdi. Then the definition of Mahdi is the one who ہدایت دینے والا. تو مطلب یہ کہ ہر نبی جو ہے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اللہ سے ہدایت پاتا ہے اور لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. تو یہ سمپل اس کا ورڈ کا میننگ ہے. غالباً مے بی آئی مے ناٹ ہیو told you the correct word. لیکن مین چیز یہ ہے کہ جب کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو سکتی جو کہ قرآن کی قائم کردہ قانون سے بالا تر ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی. اگر آپ جب بھی ایسی کوئی چیز کرنے کی کوشش کریں گے، ایسا کوئی موضوع کرنے کی کوشش کریں گے، ایسا کوئی شارٹ کٹ لینے کی کوشش کریں گے، تو وہ قرآن کے اوپر ڈائریکٹ اعتراض آئے گا. قرآن میں شرط یہ رکھی ہوئی ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لانا ہے، بغیر دیکھے. اللہ کا کوئی مسئلہ تھا اوپر آسمان پہ اللہ پینٹ کر دیتا. ہاں ٹک ٹاک کے ساتھ پرابلم نہیں، وہ ہمارے ہوسٹ نہیں ہے تو وہ صحیح کر دیتے. لیکن آپ کو میری بات تو سمجھ آ رہی ہے نا what I'm saying to you. Do you understand what I'm saying to you or not? دیکھیں نا، ایک منٹ کے چھٹکلے آئیں گے اس طرح سے. تو مطلب کہنے کا یہ یس، تو مین پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے جو آپ ڈائریکٹ اسلام پہ آبجیکشن کریں گے. کیونکہ اسلام کا پروسیس ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں کہ وہ 13 سال تک مکہ کے اندر رہے، پروسیکیوشن ہوئی، بائیکاٹ ہوئے، فزیکل ٹارچر ہوا، ہر طرح سے مینٹل ٹارچر کیا گیا، لوگوں نے نام ڈالے، مذاق اڑایا. مطلب یہ کہ حضرت بلال کو جو گرم ریت ہوتی ہے، ریگستان کی ریت کا تو آپ ٹیمپریچر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ڈیزرٹ کی جو ریت ہوتی ہے، سن کی جو اس میں جب پڑتا ہے تو اس کے اوپر اسی قمیض اتار کے اسی تپتی ریت کے اوپر ان کو گھسیٹا جاتا تھا، کہ اس لیے کہ ان کو بولتے تھے اسلام چھوڑ دو. تو اگر جو سب سے پیارا نبی تھا، اگر اس طرح کی اسٹرگل سے کوئی پاسبلٹی ہوتی ہے ویٹ کرنے کی، تو سب سے پہلا چانس یہی ہوتا کہ وہ ویٹ کرتا، وہ ان ساری چیزوں. جی اس کا آپ کو ریفرنس کل مل جائے گا. کل آپ آئیں گے نا، میر صاحب کے پاس سارے ریفرنس ہیں. اس گو thousands of book ریفرنس فار ایوری تھنگ. یو کین ہیو اے ریفرنس. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی بات ہم لوگ کرتے ہیں بغیر ریفرنس کے نہیں کرتے، اس کا ریفرنس موجود ہوتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہی ہے کہ یہ جو ہے نا، آپ جس طرح کی کہانیاں سوچ رہے ہیں، یہ اسپائڈر مین کی مووی میں ایسا ہوتا ہے، کوئی سائی فائی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. ناٹ رائٹ نو. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اب جو حدیث بھی ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، گدھا ہوگا، لوگ اس کی پیٹ میں بیٹھ کے سفر کریں گے، وہ آگ کھائے گا. اب کسی بندے کے اندر 1% کی بھی 1% بھی کامن سینس ہے، اس کو پتہ یہ ہے ایروپلین ہے. لیکن چونکہ قرآن میں جو ہے ان کے بارے میں سورہ جمعہ میں جب لکھا گیا ہے کہ اس زمانے کے بارے میں اولین اور آخرین کو ملایا جائے گا. مجھے نہیں پتا آپ کی اردو کتنی ٹھیک ہے. تو اس کے آگے یہی لکھا ہوا ہے کہ گدھوں کی طرح ان کے علماء ہیں، مطلب ہے کہ جیسے گدھوں پہ کوئی چیز لا دی جاتی ہے، ان کے دماغ میں کچھ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام میر صاحب، میں کل میں 100 دفعہ گر چکا ہوں، داؤد بھائی اٹھاتے بار بار، وہ واپس سے ری ارینج کرنا پڑے گا آپ کو سیٹنگ کو نا۔ ابھی تک میر صاحب نہیں آئے، میں بات کر رہا ہوں شاید۔ اچھا اچھا اچھا، سوری مجھے ایسا لگا میر صاحب جیسی آواز تھی۔ جی بولے بولے محمد صاحب۔ یہ ان کا لکھ رہے ہیں نا کہ اسٹک میں کوشچن، تو ان کا یہ کہ آپ تو نیچے چلے گئے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ کنٹینیو کریں، بات کریں محمد بھائی، آپ بات کریں ان سے، اوکے نو پرابلم۔ بس یہ تھا کہ آپ نے جو بات کی ہے بس آپ کو جواب دے رہے تھے کہ وہ کوشچن آپ نے کیا کہ آپ کو اردو آتی ہے یا نہیں آتی۔ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انگلش سمجھتے ہیں اردو نہیں سمجھتے، اس لیے نہیں شاہزیب کو اردو آتی ہے۔ مے بی انہوں نے آپ کا کوشچن جو ہے غلط سمجھا، اس لیے وہ نیچے اس طرح کمنٹ کیا انہوں نے۔ نہیں مجھے نہیں پتا یہ کہ ابھی اس وقت ریفرنس نہیں ہے شاہزیب، کل مل جائے گا ریفرنس آپ کو۔ بات ساری کیا ہے کہ اگر میں گروں گا تو آپ اس کو کنٹینیو کرنا محمد، صحیح نا؟ تھینک یو، اوکے۔ ہاں تو بات بڑی سمپل سی ہے کہ اللہ نے عقل دی ہے، بات سمپل سی ہے کہ ماں جو ہے نا، جو دجال کا گدھا لکھا ہوا ہے، تو گدھے کی جب چلے گا تو ایسے ہی ہوگا جیسے جب اس کا ایک پاؤں جب چلے گا تو اس کا ایک پاؤں مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں ہوگا۔ سمپل سی بات یہ ہے۔ دجال جب کی ایک بات تو فلائٹ میں نے اڑتی آپ کے ہے تو سامنے، اس کا مشرق سے اڑتی ہے اور مغرب میں جا کے لینڈ کرتی ہے، اور اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے وہ جب چلتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، جیسے کہ اس کی پیشگوئی ہے کہ جب چلے گا تو آواز دے گا، کہ ایسے ہی جب وہ چلتا ہے تو اس میں اسپیکر میں اناؤنس کرتے ہیں کہ چلو جس کی اگلی ٹکٹ ہے وہ بیٹھ جائے اس میں۔ اس طرح اس کی مثال ہے کہ جب اس کی بتایا گیا ہے کہ جب وہ سمندر میں سے گزرے گا تو اس کا وہ پانی گھٹنوں تک آئے گا، ٹخنوں تک یا گھٹنوں تک آئے گا، تو اس میں جو بڑے دخانی جہاز تھے وہ بھی آگ کھاتے تھے، جو شروع میں بنے تھے مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں، وہ بھی آگ پہ چلتے تھے، اور وہ ٹنوں وزن اٹھا کے چلتے تھے۔ جب سمندر میں چلتے ہیں تو ان کو ایسے ہی چلتا ہے جیسے کہ کوئی چیز اس کے گھٹنوں تک پانی آ رہا ہو، بس باقی ساری سمندر کے باہر ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے گدھے کی نشانی ہے۔ سواریاں اس کے اندر بیٹھتی ہیں، وہ آگ کھاتے ہیں، یہ آگ پہ چلتے ہیں، جو پلین ہوتے ہیں یا باقی چیزیں ہیں، اور سواریاں اس کے اندر بیٹھتی ہیں۔ سواریوں کو کچھ ہوتا بھی نہیں، یہ کامن سینس ہے کہ کسی مغربی قوم سے آپ پوچھ لیں، ایک جو صحیح فہم والا بندہ ہوتا ہے، ساری نشانیاں پڑھ کے یہ صرف سمجھنے کی بات ہے، اور یہ قرآن اور حدیث کی جو دلالت ہے ان کی صحیح ثابت کرنے کی دلیل ہے کہ یہ دیکھو ہمارے زمانے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یہ ہمارے دور میں یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ قرآن کی اور حدیث کی سچائی کی دلیل ہے، اور یہ سچ دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے، یہ سچ پوچھ ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں وہ سب سچ ہیں، اسی لیے یہ پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی ہیں۔ اور باقی بھی نشانیاں جو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو۔ باقی میں تھوڑا لیٹ آیا تھا اس لیے مجھے کوشچن کا نہیں پتا کہ ہاں نہیں شہزاد بھائی دیکھیں نا، اب یہ انہوں نے جو جیومیٹری کی ہوئی ہے، پلانٹنگ کی ہوئی ہے، یہ لاسٹ کہیں لکھا ہوا ہی نہیں، کسی ورڈ کا میننگ شاہزیب صاحب لاسٹ ہے ہی نہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی تعلیم میں جو ہے نا وہ کرنا، تعریف کرنا، یا اپنی طرف سے اس کے اندر جو ہے نا ورڈ ایڈ کرنا۔ خاتم النبیین کا مطلب لاسٹ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب افضل ہوتا ہے، سمپل لفظوں میں تصدیق ہوتا ہے، لیکن لاسٹ تو ہے ہی نہیں۔ اب اس قوم سے بندہ کیا پوچھے جو خدا تعالیٰ کے کلام کی طرف جو ہے اپنی سوچ سے جو ہے اس کے اندر ورڈ ایڈ کر دے۔ آپ جا کے اس لفظ کو کاپی کریں اور گوگل میں پیسٹ کریں، عرب کی لغت سے چیک کریں، نہ ہماری بات مانیں نہ مولویوں کی بات مانیں، اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ کریں، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جو بندہ حق تلاش کرتا ہے نا
اس کے لیے کوئی بندہ بھی جو ہوتا ہے نا اس کا اس آیت میں جو خاتم کا لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ پنجابی یا اردو کا تو ہے نہیں جس میں آپ خاتم کو اردو میں کہہ دیں ختم کر دیا جی ختم کر دیا، لیکن عربی کا لفظ ہے، اور یہ قرآن میں پورا لفظ جو خاتم ہے، باقی اس کی شکلیں آئی ہیں خاتمہ، جیسے خاتم اللہ علی قلوبہم، لیکن یہ خاتم کا لفظ جو ہے الف کے ساتھ یہ صرف ایک دفعہ ہے، اور اس کی تشریح اور معنی جو ہے تاج العروس ہے، اس کی ڈکشنری ہے عربی کی لغت ہے، اس میں ہی دیکھ لیں، اس کا مطلب آخری بالکل بھی نہیں ہے، اس کے معنی افضل ترین آتا ہے، جیسے کہ اس کی مثالیں عربی میں اور بھی ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں کہ خاتم الخلفاء، خاتم الشعراء، اور یہ متنبی کو خاتم الشعراء کہتے ہیں، حضرت علی کو خاتم الخلفاء کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ میں خاتم النبیون ہوں اور آپ خاتم الخلفاء ہو، اور اس کے علاوہ باقی بھی اس طرح خاتم الاتباع یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، کہ خاتم کا لفظ ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سب سے اپنے فن میں، اپنے شعبے میں، اپنے مقام میں افضل ترین ہوتا ہے، اور جیسے کہ حضرت علی کے بعد کیا کہ کوئی ولی پیدا نہیں ہوا، نہیں پیدا ہوئے ہیں، کئی ولی پیدا ہوئے، لیکن ان کا مقام ولایت حضرت علی کا مقام ولایت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ حضرت علی ولیوں کے سب سے اوپر ہیں۔ ایسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ان کا مقام و مرتبہ وراء الورا ہے، ان کا مقام و مرتبہ سب نبیوں سے بھی بلند ہے، ان کے مرتبے کے مقابل کوئی بھی نہیں آ سکتا، یہ ان کا مطلب ہے، اور اس میں آخری کا لفظ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا لفظ اس کا مطلب ہے کہ خاتم اللہ علی قلوبہم، جیسے کہ ہے خاتمہ کے لفظی معنی مہر کے بھی ہوتے ہیں، اور خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبیوں کی مہر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے کسی کو نبوت ملنا، اور اس کا ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس وقت بھی خاتم الانبیاء تھا، خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم کی ابھی مٹی گوندی جا رہی تھی، مطلب اس وقت بھی آپ خاتم الانبیاء تھے، اس کے بعد یہ 1,24,000 پیغمبر نبی رسول اتنے آئے ہیں، تو اس سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ آپ آخری تھے تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، بلکہ 1,24,000 آئے کم و بیش۔ سیل، یو مین دیٹ اٹ مینس، دس ورڈ مینس سیل آف پروفٹس، یہ نبیوں کی مہر ہے، لفظی معنی مہر کا بھی ہے، اور جیسے میں نے یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اس وقت ان کا وہ مٹی گوندی جا رہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، بلکہ 1,24,000 انبیاء آئے، تو اس سے یہ ثابت واضح ہو جاتا ہے، واضح اور صاف ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، اور جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر لگ جاتی ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ پہلے انبیاء آئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد جو نبی آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے نبوت کے بغیر کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ اس کا مقصد ہے۔ پہلے جتنے نبی آئے وہ سب شریعت والے نبی تھے یا غیر شریعت والے نبی تھے، لیکن کسی کو نبوت، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو نبوت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ملی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو نبی آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر سے آئیں گے، یعنی کہ آپ کی نبوت کے بغیر کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، ان کی نبوت کی مہر کے بغیر، یہ مطلب ہے مہر کا۔ لیکن جو نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک نبی کی پیش گوئی ہے، ہاں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اور نبی نہیں آ سکتے ہیں، لیکن پیش گوئی ایک کی ہے۔ یہ 73 کی حدیث آپ نے بھی دیکھ لی، پڑھ لی، کہ 73 کی حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس میں نبی اللہ کہا گیا ہے 4 دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کہ ایک نبی آنے کی پیش گوئی ہے۔
صرف پیشگوئی ایک کی ہے، لیکن نبوت کا دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، بے شک کئیوں کو بھی نبی بنا دے، لیکن پیشگوئی ایک کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 73 انٹرنیشنل نمبر میں، تو اس کے مطابق نبی اللہ کہا گیا ہے، عیسیٰ آنے والے مسیح کو نبی اللہ کہا گیا ہے 4 دفعہ۔ ایک لمبی حدیث ہے۔ آپ نے محمد بھائی اس کی بات پہ نوٹ کیا ہے کہ یہ ایک بھی گالی نہیں دے رہا، یہ احمدی بندہ ہے، یہ بلا وجہ دماغ کی لسی کر رہا ہے میرے اندازے کے مطابق تو۔ ہو سکتا ہے ایسے ٹیسٹ لے رہا ہو سب کا۔ اتنی تمیز سے لکھ رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی احمدی ہے، یہ پتہ نہیں چیک کر۔ او بھائی ہم ایسا گیم نہیں کھیل رہے، وی آر ناٹ پلئنگ دس گیم، سو وی آلریڈی سیٹ ابھی سرینڈر۔ Yeah, but I don't trust you. I think you're not. I think you're MD. اب آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ you're not MD. نہیں سمجھے؟ مجھے پتا ہے اس طرح کی آپ لوگ اتنے فارغ لوگ ہیں کہ انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ پاکستانی اس لیے تو پیچھے، یہ پوری پاکستانی قوم کا یہ ایک خاصہ ہے۔ ایک بندہ گھر کے اندر جاتا ہے 4 گھنٹے سے گھر سے باہر نہیں آتا، تو اس کا دوست باہر ہی بیٹھا ہوتا ہے، تو اسے پوچھتے ہیں کہ دوست کدھر، کہتا ہے اندر گیا۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 4 گھنٹے۔ تو کب آ رہا ہے؟ کہتا ہے اس نے بولا تو یہ میرے ساتھ سچ میں ایسا ہوا ہے کئی دفعہ کہ پاکستان میں جب میں تھا تو دوست اندر جاتا تھا، کہتا کہ میں بس ابھی آیا، اس کے بعد آتا لیکن نہیں میں تھا۔ کیا بول رہا ہوں، شہزاد صاحب دیکھیں کتنے فارغ قوم ہے۔ ہیو یو ایور سو اینی ویئر، مطلب اتنی فارغ قوم کہیں بھی دیکھی ہوگی آپ نے؟ کہ شاہد صاحب آپ کا نام ہے، شہزاد کہہ رہا ہے، اپالوجیز۔ تو یہ بات ہے، یہ بھی احمدی ہے، یہ بلا وجہ میرے دماغ کی لسی کرے۔ بھائی شاہ صاحب I'm gonna block you now، کیونکہ جو بندہ تمیز سے بات کرتا ہے اس کا سمجھ آتا ہے۔ یا بٹ what you learning اوکے، یہ اس لیے میں نے شاہد بھائی کو لیا ہے تو تاکہ ان سے بات کرے۔ جی کوشچن پوچھے، شاہد بھائی ہیز اے لاٹ آف نالج، آپ کو سارے جواب، آپ کو پورے ود ریفرنس، ہی ول گیو یو آل دی ریفرنسز۔ میرا مسئلہ یہ ہو رہا ہے، میرا نیٹ جو ہے نا وہ اسٹیبل نہیں ہے، تو شاہد بھائی کین کنٹینیو ود دی کنورسیشن۔ بٹ صاحب میں آپ سے پوچھنا تھا کہ جو میر صاحب کی 2 آئیڈیاں چل رہی ہیں، کبھی کبھی جی جی، دوسری بھی آن لائن ہوتی ہے، یہ بھی آن لائن ہوتی ہے۔ پتہ ہے نا میر صاحب کا آپریشن سور چل رہا ہوتا ہے، اتنے سارے سور ہیں، تو وہ بہت سارے ان کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے تو وار روم کا آپریشن جب چل رہا تک ہوتا میرا ہاتھ فری ہے، جب تک میرا ہاتھ فری ہے آپ نیچے نہیں کریں گے۔ ہے۔ تھینک یو داؤد بھائی، سوری اباؤٹ دس ٹوڈے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ کا کوئی تو بات اسٹیبل ہے، میرا کنیکشن اسٹیبل نہیں ہے۔ ہاں یہی مسئلہ ہے، وہی عجیب ہے بات کہ وہ فرد بھائی بھی تھے تو وہ بھی سٹیبل تھے، میں بھی سٹیبل ہوں اس وقت سے لیکن آپ نے ججا بھائی کا بھی دیکھا نا، وہ کنٹینیو۔ بھی اسٹیبل نہیں تھے۔ ہاں جی وہ بھی سٹیبل نہیں تھے۔ ہاں میں یہ بات کر رہا تھا شاہد بھائی، بات پتہ کیا ہے، میر صاحب جو ہے نا، از اے ریمارکیبل کریکٹر رائٹ۔ یہ جو ہے اتنے سارے جو پنٹر ہیں نا، ان ساروں کو اکیلے وہ کر لیتا ہے۔ یہ نا پکڑن پکڑائی کھیل نہیں ہوتا ایسے، یہ جو پکڑن پکڑائی میں یہ ہوتا ہے نا، سارے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ پکڑنے والا ہوتا ہے بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ نا۔ اور یہ ان کے ساتھ چھپن چھپائی بھی کھیلتے، تو یہ لوگوں کی مطلب یہ نا، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی چیخیں نکلتی رہتی ہیں۔ چونکہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، جس قوم کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا، روزانہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی نئی کہانی یہ کرتے ہیں روزانہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ قرآن اور حدیث تو پڑھتے نہیں ہیں۔ نہیں اگر نہیں بالکل قرآن اور پڑھتے، حدیث کو مطالعہ شروع لیکن میری کر دیں بات سن تو شاید پوری اس ان پہ کی میں نے بڑا سمجھ سوچا، ہاں کہ میں سمجھا کہ لوگ جاہل ہیں، بے وقوف ہیں جو مخالفت کرتے ہیں۔ پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر کسی شخص کو پھانسی دے دی جائے اور اس کے اوپر یہ اس کے اپنے ذہن میں اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ قاتل ہے، تو یہ تو انصاف کا خون ہو گیا۔ بالکل یہ ایسے لوگ ہی ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ قاتل ہے، ورنہ سزا کیسے ملے گی؟
आप अगर बात पे गौर करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। जब लियाज गुमन ये ट्रांसलेशन करता है कि ला नबी बादी की ट्रांसलेशन क्या है, वो बोलते हैं कोई नबी नहीं, कहता है ये मत कहना वरना कादियानी पकड़ लेंगे, ये कहना कि मेरे बाद नबी पैदा नहीं होगा। अब नए पुराने की बहस छेड़ देते हैं। ये इन सवालों के जवाब तो सात बल्कि कई साल पहले हमारे खुलफा ने दे दिए हैं। अब ये नए तरीके से उनको नहीं शायद एक प्रमोट बात कर रहे सुनिए हैं, ना, बस मैं क्या कह रहा हूँ, घोंसले हैं इनके मैं जान आपको ये छुड़ाने कह के, रहा और हूँ, कोई नहीं। नहीं मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस बात से क्या साबित होता है, इस बात से ये साबित होता है कि एक झूठे बंदे का पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। जो चीज लिखी हुई नहीं है बिल्कुल उसके अंदर वो ऐड बिल्कुल। सब्सट्रैक्शन कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसको ये जो लास्टिक को तो खींचना पड़ मतलब रहा है, कि दूर मतलब तक ले झूठा है जाना और पड़ रहा क्या इसमें वाज़ेह क्यों? है। जो इसमें जो फंडामेंटल पॉइंट यही है ना कि एक बंदा एक अकीदा जो है गढ़ रहा है, और अकीदा वो उसके साथ जो आयतें और हदीसों के साथ मैच नहीं कर रहा, तो उस अकीदे को रखने के लिए जो है उन्होंने उसकी अंदर ही वो कर दी है, अमेंडमेंट कर दी है, और उस अमेंडमेंट का कोई सबूत नहीं दे सकते लोग। जब आप इनसे सबूत पूछेंगे ना कि कलमे का मतलब तुमने आखिरी कहाँ से लेके आए लफ्ज़, वो तशरीह है ना, वो तर्जुमा तो नहीं है ना। भाई दजाल आ चुका है, अब क्या चाहिए शाहजेब इस साहब? तरह की तशरीहात भाई, दज्जाल दुनिया के अंदर ही है, ये कहीं किसी और प्लेनेट से नहीं आना इधर, इस दुनिया में है। दज्जाल पहले से मौजूद है, दज्जाल अभी सामने ज़ाहिर हो गया, और ये सबको पता है कि दज्जाल कौन है। और दज्जाल जिसने गधे बनाया है ना अपने, वही दज्जाल है। और दज्जाल दुनिया के अंदर ये तकरीबकारी सारी कर रहा है, और ये नाम नहाद उलमा भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। आज गधा बाट साहब को बार बार टागे मार रहे हैं, गलतियां मार रहे कोई कोई मसला नहीं है। बहरहाल दाऊद भाई, जब तक आप खिदमत वो क्या कहते हैं उससे खिदमत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। दज्जाल के बारे में बता दे इनको, हदीस बता दे शाहिद भाई, वो जो हदीस है कि सूर्य काफ की आयतें पढ़ो। शाहिद भाई जी जी, वो उनको बता देना, वो जो हदीस जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि दज्जाल की फितने से बचने के लिए क्या पढ़ना है। वो हदीस में लिखा है कि जब दज्जाल से बचने, जो उसके शर से बचने के लिए आप सूरह काफ की पहली आयत और आखिरी 10 आयत हैं वो पढ़नी होती हैं। उनको पढ़ के देख लें, आपको वाज़ेह हो जाएगा दज्जाल कौन है। दज्जाल का जिक्र उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का बताया है, और कुरान की आयतें किसके बारे में, वो इन्हीं के बारे में है, ये यहूद और नसारा के बारे में। और इतना बड़ा फितना जो है, इतना बड़ा फितना दज्जाल का, उसका जिक्र, ये इन्हीं कौमों का जिक्र जो है, यहूद और नसारा का जिक्र सूरह फातिहा के अंदर है। इनसे बचने के लिए दुआ की गई है, मगदूब अलैहिम वलद्दालिन में, इनसे बचने के लिए कि हमें इन जैसा ना बनाना। तो ये वही लोग हैं। ये जिंदा और मुर्दा वाला मुआवजा कर रहा है अकॉर्डिंग टू महदी। दज्जाल जाहिर अभी तक नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू अहमदी। नहीं भाई, दज्जाल तो जाहिर हो गया, सबको पता है दज्जाल कौन है। ये मगरबी कौम है, ये यहूद और नसारा के जो मगरबी कौम है, ये वही दज्जाल है जो दुनिया में दजल फरेब करके दुनिया को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि दज्जाल जाहिर हो गया, आप लोग ही नहीं मानते कि नहीं हुआ। सारी पेशगोइयाँ पढ़ें, उन पे थोड़ा सा गौर करें, फिर आपको समझ आएगी कि दुनिया में और ये हिस्ट्री भी थोड़ी पढ़ें। सिर्फ ये हदीस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बाकी हिस्ट्री भी थोड़ी पढ़ें कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। दुनिया के हालातों वाक़यात पे भी नज़र रखें, तो आपको समझ आएगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो गया, क्या रहता है अभी। अगर आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया हो तो आपको दज्जाल का खोता नज़र आ जाएगा, उसके अंदर बैठ के सफ़र किया होगा अगर आपने किया है तो।
سورہ سورہ کہف پڑھیں تو آپ کو دجال کے جو خلاف ہے اس کے متعلق کیا کرنا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. سورہ کہف کی جو پہلی اور آخری آیات ہے وہ پڑھ لیں، پہلی 10 اور آخری آیات 10 جو ہیں وہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. شاہزیب بھائی دیکھیں، آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے دماغ کی ہو جاتی ہے لسی. آپ کو ایک بات لکھی ہے، آپ کو جواب دی ہے، آپ ہماری بات سن نہیں رہے، اپنی طرف سے باتیں لکھ رہے ہیں. ایسے نہیں بات ہوتی. جب آپ کو ایک بات کہہ دیے ایک ٹاپک کے اوپر، آپ کو بول دیا آف لائن جا کے ہوم ورک کریں، سورۃ کہف پڑھیں. سورۃ کہف پڑھیں گے تو آپ کو سارا کلیئر ہو جائے گا دجال کس کے بارے میں بتایا گیا. دجال وہی قوم ہے جو عیسائی قوم ہے. مطلب یہ جو ٹرینس اور جو جہاز ہیں یہ ساری دجال کی ایجادات ہیں. حدیثیں بھی پڑھ لیں، سورہ کہف بھی پڑھ لیں تو سب سمجھ میں آ جائے گا. تو جو بندہ سیکھنا چاہتا ہے نا تو وہ کوئی محنت کرتا ہے. آپ علامہ اقبال کی طرح نہ کریں نا، وہ ایک جگہ بیٹھتا تھا تو اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں تھا. تو وہ سوچتا تھا ہلوں تو میں ہلوں کیسے، اگر ہل گیا تو تھک جاؤں گا. صحیح نا. اور ویسے دوسری سچ چیز، میں اگر آپ کو دجال کا مقابلہ کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو دجال کا سامنا کرنا ہو تو امام مہدی کر سکتے ہیں اس کا سامنا. تو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں، آپ دجال کا سامنا کر پائیں گے. ورنہ جب حضرت عمر نے کہا تھا، فرمایا تھا نا کہ یہ اگر دجال ہے تو میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں ایک بندے کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ امام مہدی کریں گے. تو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں آپ بھی. دیکھیں پھر آپ کیسے مقابلہ کرتے ہیں اپنی دلیلوں سے. ان کی کمر توڑ کے رکھ دیں گے، جو کہ ہم توڑ رہے ہیں پہلے بھی. اور یہ صدی سے تو 100 سے اوپر سال ہو گیا ہمیں یہ کام کر رہے ہیں. ان کے عقیدوں کو باطل کر کے رکھ دیا ہوا ہے. اور آپ غور سے دیکھیں تو مغرب کے اندر اسلام کتنا پھیل چکا ہے، افریقہ کے اندر کتنا پھیل چکا ہے. آپ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام پھیل رہا ہے، دیکھیں سی کون سا پھیل رہا ہے. یہ امام مہدی ہے جو اس کا لشکر ہے. تھوڑی ذرا اس کی آئی ڈی دیکھنے دیں کیا کہتا ہے بھائی. جی بات پتہ کیا ہے کہ شہزاد صاحب، شاہزیب صاحب سوری ایکسکیوز می، آپ کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں پہ محنت کریں، ایسی بات نہیں ہے. جماعت احمدیہ کی جو تبلیغ ہے نا وہ ہر زبان میں ہو رہی ہے، ہر قوم کو ہو رہی ہے. چونکہ آپ پاکستانی ہیں اس لیے آپ کی زبان میں یہاں پہ جو ہے احمدی وہ ہیں. جو افریقن لوگ ہیں وہ افریقہ میں تبلیغ کریں. جو دنیا کے جس حصے میں بھی مقیم ہے وہ اپنی اپنی صلاحیت سے جماعت کا پیغام پہنچا. یہ تبلیغ تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے. یہاں پہ ہم ٹک ٹاک پہ کر رہے ہیں، باقی مختلف زبانوں میں ہر ملک کے اندر جو لوگ ایسا اپنا جہاں پہ ممکن ہے اپنی ہر کوشش بندہ کر رہا ہے تاکہ جو دین الہی ہے، اللہ کا پیغام ہے، پوری دنیا میں پھیل جائے، ہر انسان تک پہنچے. ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. باقی ہر پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا پہ، کتابوں سے، پمفلٹ سے، اپنی تقریروں سے، اجتماعات میں، ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. صرف یہ آپ کے سامنے نہیں ہے، یہ انڈیا، پاکستان، برصغیر پورے میں، پورے یورپ، پورے افریقہ، پورے ایشیا میں، پورے امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ہر بر اعظم میں کوئی خشکی کا ٹکڑا ایسا نہیں جہاں پہ جماعت احمدیہ نے اسلام کا تعارف نہ کروایا ہو اور اپنی سر توڑ کوشش نہ کر رہی ہو. بس آپ کے سامنے ہم اردو میں کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے.
باقی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کر رہے ہیں، تو یہ آپ مسلمان جو ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہاں پہ امام مہدی آیا ہے، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کو دیکھیں، ان کی بات سنیں، ان کو پہ ایمان لے گئے اور ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ اگر نہیں ہوتے تو ان کی بد نصیبی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ شاہ زیب بھائی، بٹ صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا فرقہ کیا ہے، آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ جو ہے کہ اچھا، یہ تو بات دیکھیں، ہر ختم نبوت کا مجاہد کہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے پیچھے کوئی جگہ دیوار رکھی تو میرے سر پہ غبارہ رکھ کے بندوق چلا کے چیک کیا جائے گا، تو غبارے کا اشارہ لگے گا، کبھی ہو سکتا ہے کہ دماغ بھی اڑ سکتا ہے واٹر بیلن کی طرح۔ تو بات ساری یہی ہے کہ دیکھیں، ہر بندے کا فرقہ ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی فرقے سے منسلک ہے۔ اگر آپ نہیں تو آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں، تو یہ بات جو ہے نا، یہ انتہائی مذاقہ خیز ہے۔ آپ کہیں کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کے اندر مذہب کی 1% کی بھی نالج نہیں ہوتی، انہوں نے سارا کا سارا مذہبی کام جو آؤٹ سورس کیا ہوتا ہے، مولویوں کے حوالے کیا ہوتا ہے، تو مولوی بتاتے ہیں سارا کچھ۔ یو ڈونٹ بلیو ان سیکس، دیٹس نتھنگ نیو۔ بات یہ ہے کہ آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے۔ آپ کے ماں باپ تو کسی فرقے میں ہے نا، اس فرقے کا کیا تعارف ہے اس کا، چونکہ اس بات کو سمجھنے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی اپ برنگنگ کس ماحول میں ہوئی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ممی پاپا کا بھی کوئی فرقہ نہیں۔ شاہ زیب بھائی، آپ بتائیں کہ آپ رفع دین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، یا باقی جو فرقے اس کے ہیں ان میں سے کسی کے اندر ہیں، یا سنیوں کے فرقوں میں سے کسی کے اندر ہیں؟ تو آپ نماز بھی کبھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، جیسے کہ شیعہ پڑھتے ہیں، سنیوں کی طرح پڑھتے ہیں؟ اپنی نماز کہاں سے سیکھی، قرآن کہاں سے سیکھا؟ یہ تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کس حصے میں ہوں، اتنا تو پتا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اچھا، بہت اعلیٰ یار۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ ان کو فوت شدہ مانتے ہیں کہ ان کو زندہ آسمان پہ بٹھایا ہوا ابھی تک آپ نے؟